नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। नाजरीन, मैं अपने देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ नाजरीन किराम को आज के BPSW के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के नामूस के सदके और हजूर की बात करते हुए इनको वो शोहरत मिली कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ इनको जाना जाता है बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हरदम कोशा रहते हैं। हर स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान के आइन का दिफा करते हुए नजर आते हैं और स्टूडेंट्स की भी आवाज़ हैं। मेरे मुराद जनाब मोहतरम शहरियार शहीर सियालवी साहब, जो कि आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपको आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुसरफियात में से वक्त निकाला। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी ये औकात नहीं थी जितना आपने वो बढ़ा चढ़ा के मेरा तारुफ करा दिया। मैं एक बहुत अदना सा आदमी हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे, बहुत नवाजिश। हमारी खुशबख्ती है कि जनाब ऐसे बंदे से हमारा आज बात हो रही है। वो बंदा आज हमारे में मौजूद है कि जो जिधर मैंने देखा और जिधर हमें जरूरत पड़ी, हजूर के नमूस की बात हो, पाकिस्तान के आइन के दिफा की बात हो या स्टूडेंट्स की आवाज बुलंद करने की बात हो, तो शहीर सियालवी का जो नाम है वो सर फहरिस्त नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शहीर खैर। भाई, अल्लाह आपको। मैं शुरू करना चाहूंगा आज की जो गुफ्तगू है अंजुमन तलबा इस्लाम, जहां से आपको ये फेम मिला और आपके जो मैंने, क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऑडियंस है उनको भी पता चले कि आपने ये अंजुम तलबा इस्लाम कब इसमें शमूलियत कब इख्तियार की, और उससे पहले जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है और उसका जो ताल्लुक है इस अंजुमन से, वो क्या है। इसमें सबसे पहले ये था 2011 को गालिबन मैट्रिक जब आप करते हैं तो उसके बाद 3 एक महीने की छुट्टियां आपको मिलती हैं। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में बंदा जाता है। तो वो जो 3 महीने की छुट्टियां थी उसमें मैंने मेंबरशिप फॉर्म फिल किया था ATI का, अंजुमन तलबा इस्लाम का। और मैं थोड़ा सा तारुफ भी कराना चाहता हूँ कि ये 1980s में स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन हुए थे, तो ATI ने पूरे पंजाब में फतह हासिल की थी। 200 में से गालिबन कोई 158 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। और फिर UET लाहौर से एक बहुत बड़ा काफिला जश्न के तौर पे निकला था उस फतह के बाद। और उन्होंने पूरे लाहौर का दौरा करते हुए, रैली निकालते हुए दादा साहब जाके शुक्राने के नफल पड़े थे। फिर उसी टेन्योर में ये नारे इंट्रोड्यूस कराए थे ATI ने कि गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी बेशक। रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। और 1968 20 जनवरी को ATI ने ही इस नारे की बुनियाद पे अपनी बुनियाद रखी थी कि सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सैयद और मुर्शिद अगर कोई हस्ती हैं, हम किसी को फॉलो करते हैं, हम अगर किसी हस्ती के कदमैन मुबारकैन के साथ लगी खाक मुबारक के साथ लगी जो गुबार मुबारक है उसे अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, तो सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात मुबारक है। तो उससे शुरू किया। 2011 गालिबन था और पहला एहतजाज मैंने किया था APS ऑर्डिनेंस में मैं पढ़ता था। उसके बाद FG सर सैयद कॉलेज में गया तो APS ऑर्डिनेंस की कॉलेज में शुरू में मैं कोई एक आध महीना पढ़ा तो उस सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ। हमारे कोई 12-14 फौजी जवान शहीद हुए, नेटो फोर्सेस ने मारा। तो हम लोगों ने जनाब अच्छा, बड़े मजे की बात क्या थी, तो 3-4 फौजी अफसर के बच्चे ही थे। अमूमन ये मम्मी डैडी होते हैं, तो हमें ये एज था कि हम लोग पीछे से सारे गिराई थे। तो उस वजह से हम थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत कभी कभार बचपन में देसी घी खा लिया हो तो थोड़ा सा वो डिफरेंस था हम लोगों में। बाकी सारी डबल रोटियां खा के पैदा हुए हैं। तो होता ये था कि उन लोगों ने कहा जनाब ये जो नेटो सप्लाई ने अटैक किया, जो फौजी शहीद हुए हैं, इसमें हमारे बुजुर्ग भी तो हो सकते थे, लिहाजा हम एहतजाज करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। जिस दिन एहतजाज का वक्त आया तो मैंने उन्हें कहा जी ये मैं बैनर ले आऊं, ये बैनर तुमने पकड़ना है और साथ एक और बंदे को पकड़ लेना, ये 2 झंडे आप दोनों ने पकड़ने, फिर मैं नारा लगा दूंगा, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। तो वो उन सब ने कहा जी हमने पापा से पूछा था तो पापा ने इजाजत नहीं दी थी। तो मैंने कहा मेरे पापा ने बड़ा कोई इलेक्शन ऑफिस खोल के रखा हुआ है मेरे लिए। तो खैर, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो मेरी जिंदगी का पहला एहतजाज था जिसमें तिलावत हमने खुद की, नात मैंने खुद पढ़ी, तकरीर मैंने खुद की, उसके बाद नारा भी मुझे खुद लगाना पड़ा। बहुत मुश्किल होता है इनिशियल बेसिस पे, लेकिन
بعد میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے لیے رستے کھولتا ہے. ہم لوگوں نے جتنی بعد میں ہماری 2013 انورڈ سے میٹنگز ہوتی تھیں، اس میں موسٹلی ہماری میٹنگز یہ ونگز بیکری پہ ہوتی تھی، لین نمبر 4 پشاور روڈ پہ. تو عموماً ہمارے پاس 30 روپے نہیں ہوتے تھے کسی کو چائے پلانے کے لیے، جو مہمان ہم بلا لیتے تھے. لیکن آج الحمدللہ وہ وقت ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں کوئی میدان سجانا ہو تو وہ پہلے سے سجا ہوا ہوتا ہے. ہمیں صرف اپنی گاڑی کا ڈیزل لگا کے وہاں جانا ہوتا ہے. باقی کوئی کسی خرچے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کرسیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اسٹیج کہاں سے سج رہا ہے، پبلک کہاں سے آ رہی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کہاں سے آ رہی ہے. بالکل شیر بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب آپ اردو یونیورسٹیز اور اسلام آباد کے اندر سیمینارز کرواتے تھے بلوچستان کے حوالے سے. اور میں اپنی ویورز کو بتا چلوں کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر پاکستان کے لیے ایک وہ مہم چلائی جس کی اس وقت بہت اشد ضرورت تھی. اور بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی دستار بندی بھی کی بلوچستان میں. میں چاہوں گا اس پہ بھی شہریار اپنا شاعری صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اس میں اصل میں میرا دل تھا کہ پاکستان اسٹڈیز کو بڑا تھورلی پڑھوں، تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے بارے میں گوگل پہ سرچ آؤٹ کرتا تھا. جب میں نے بلوچستان لکھا تو مجھے ایک الگ ملک کا نقشہ اور ایک الگ جو جھنڈا ہے وہ نظر آیا، تو میں بڑا آئی واز لٹرلی شاک. تو دین میں نے سوچا کہ یار اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اتنا بلوچستان میں وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آتا تھا جتنا انڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. سوشل میڈیا پہ تو ہم نے اسے کاؤنٹر کیا. پھر میں نے لسٹ نکالی پنڈی اسلام آباد کی تمام یونیورسٹی کالجز میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. اس وقت ہم لوگ خود پہلے یا دوسرے سیمسٹر میں ہوا کرتے تھے، لیکن بس اللہ نے کرم نوازی کی کہ بہت ہم میں یہ سعادت نصیب ہوئی. ہوا کیا کہ ہم لوگ وہاں سے یہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں آپ نے جو ذکر کیا وہاں پر سرفراز بگٹی تھے اور عطاءاللہ کلبر بگٹی تھے. یہ دونوں اب ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین تھے، لیکن الحمدللہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ تھے فار دا سیک آف پاکستان. دین میں ڈیرا بگٹی گیا تو ڈیرا بگٹی میں 4,500 ووٹ لے کے بندہ ایم پی اے الیکٹ ہو جاتا ہے. ہم نے وہاں کوئی 7,000 لوگوں کا جلسہ، جو مغرب کے بعد دکانیں بازار بند ہوتے ہیں، ہم نے رات کو 11 بجے پاکستان کے قومی پرچم وہاں لے رہا ہے برامداغ بگٹی کے علاقے میں جا کے. اور اس یہ میں وقت اپنے آج جتنے ناظرین کو لوگ بتاتا چلوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس ٹائم وہاں پہ بلوچستان میں 8 بجے کے بعد بندہ نکلنا، بندہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی جانور بھی باہر نہیں رہتا اس ڈر سے کہ یار وہاں کے جو حالات تھے وہ بہت ہی سنگین بالکل حد تک پہنچے ہوئے تھے. اور شہیر بالکل صاحب وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اتنی بڑی ریلی کا انتظام کیا اور وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ کیا، اور وہ بھی رات کے دیر مطلب رات تک وہاں وہ یہ جلسہ کافی چلا لیٹ تھا. نائٹ تھا. پھر کوئٹہ میں آئی واز دا فرسٹ ون فرام پنجاب جس نے پشتونوں اور بلوچوں کی انعقاد کردہ پاکستان زندہ باد ریلی کی قیادت کی، جس میں پاکستانی پرچم تھے. 14 اگست 2015 کی بات ہے، اور وہ کنٹونمنٹ میں نہیں تھی، وہ شہر میں وہ ریلی تھی. اس سے پہلے تھریٹس بھی کافی ملی تھیں، لیکن الحمدللہ جو چیزیں تھریٹ کے بعد کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ ویسے یہاں پنجاب میں یا اسلام آباد یا لاہور میں نعرے لگانے کا نہیں ہوتا. اور وہ ماشاءاللہ اس کا شہیر ایک صاحب تو اپنا اس معاملے میں نے دیکھا کہ جہاں بھی آپ کو تھریٹس ملے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اب میں یہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کو فرنٹ لائن پہ جا کے کیا ہے. اور ان دنوں میں شہیر صاحب بلکہ میں ایک اور چیز اب میں اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ جب پچھلے دنوں اسرائیل کا ایک جھنڈا بندہ لگا کے اسلام آباد وفاق میں وہ بندہ ادھر اپنا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو یہ مرد مجاہد جو ہے میدان میں آیا اور اس کا جا کے جھنڈا ہی نہ صرف پھاڑا بلکہ اس کا خیمہ بھی اکھاڑ کے پھینکا اور اس کو بتایا کہ یہ پاکستان ہے، اسرائیل میں تم نہیں بیٹھے ہوئے، یا کہ انڈیا کا یہ ملک نہیں ہے، ہم یہ پاکستان ہے اور ہم انشاءاللہ زندہ ہیں. پاکستان کا آئین اگر تمہارے خلاف نہیں اٹھ سکتا تو یہ ہمارے ہاتھ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سیال شریف سے جو نسبت ہے یہ اسی کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ یہ کام کرنے سے قاصر ہیں. تو شہریار اپنا شہیر صاحب میں آپ سے بار بار آپ کا نام جو ہے میں چینج کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. شہیر صاحب میں وہ بات آج میڈیا تک یہ بی پی ایس کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک بات کی تھی نیشنل لائبریری میں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ امن کا پیغام دیتی ہے، ایجوکیشن از لیکن نیسیسری فار پیس، وہ والا میں اس کے اگینسٹ بولا ایگزیکٹلی تھا. اور ہاں یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی زبانی اگر بتائیں نا تو وہ مزہ دوبارہ ہو جائے گا. اصل میں یہ بڑا اس وقت یہ بات ہے 2000
2013 یا 14 کی بات ہے غالباً. 2014 کی بات ہے سر. 2014. اس بات کو 6 سال ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں اس وقت میں 3rd سیمسٹر میں پہنچا تھا, یعنی کہ ہاں 3rd سیمسٹر میں اپنی ڈگری کے سافٹ انجینئرنگ کے ایپ کامس میں پڑھتا تھا. تو مجھے ایچ او ڈی صاحب نے بلایا کہ بیٹا آپ نے ہماری یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. امریکن ایمبیسی ایک وہ پی یو اے این پاکستان یو ایس ایلومنائی والا کوئی پروگرام تھا. یہ وہی امریکن ایمبیسی کے زیر اہتمام تھا. انہوں نے نیشنل لائبریری میں کرایا تھا, تو ادھر آپ نے اسپیچ کمپٹیشن تھا جس میں آپ کی بھی تقریر تھی. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ نے جانا ہے. تو میں نے پہلے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا سر مجھے خدشہ ہے کہ وہاں جو ڈائس ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی امریکہ کا فلیگ یا اس کی ایمبیسی کا فلیگ کہیں کونے میں لگا ہو, یا یو ایس ایڈ کا ہی لیبل لگا ہو, تو کسی نے بھی تصویر کھینچ کے لگا دینا کہ یہ تو بک گیا ہے. اور ہم تو 4 سال امریکہ کے جھنڈے چلاتے رہے سڑکوں پہ, تو ہمیں کدھر ان لوگوں نے پوچھنا. تیسری بات یہ تھی, آپس کی بات ہے کہ انگریزی ہمیں اتنی اچھی آتی نہیں تھی, تو وہ میں نے انکار کر دیا. When I came back to my class, I realized کہ یار جو ہم سڑکوں پہ جھنڈے جلاتے تھے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. مزہ تب ہے جب ان کے سامنے جا کے مجمع میں بات کریں. تو خیر میں جب واپس گیا ایچ او ڈی صاحب کے پاس اپنی یونیورسٹی کے, میں نے کہا سر I want to go there and I want to represent my university. تو انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ اس نے کوئی فساد کریٹ کرنا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے لکھ کے دو وہاں کیا بولنا ہے. تو میں نے جو تقریر لکھ کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ ملالہ بڑی نیک خاتون ہے, عافیہ صدیقی نے غلط کیا تھا, اور دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہم نے انگلش میں لکھی. تو ایچ او ڈی نے بھی مجھے دیکھ کے کہا کہ یار واقعی یہ تمہارا آئیڈیالوجی تو نہیں ہے, لیکن پوزیشن اسی چیزوں سے ملے گی, لہٰذا کرو اور دبنگ طریقے سے کرو. میں نے کہا سر بے فکر رہیں. اب دوسرے دن میں سر کے پاس گیا. میں نے کہا سر ہم انٹرنیٹ کی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے میرے خیال سے شہیر سیالوی صاحب ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور ان سے یہ جانیں گے. اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ ایمبیسیڈر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور سارے حضرات بیٹھے تھے. شہیر صاحب آپ کے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا کنیکشن میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اور میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس وقت کا یہ جو واقعہ تھا بہت ہی فینٹیسٹک قسم کا واقعہ ہے. جب یہ آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دن ہوا کیا, اور ایٹ دی اینڈ وہ جو مزہ آیا. میں معذرت چاہتا ہوں, بیچ میں کالز آ جاتی تھی. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ایچ او ڈی صاحب سے میں نے کہا کہ سر سافٹ ویئر انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اور بی بی اے یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. ان تینوں کے 10-10 بچوں کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے آڈینس کے طور پہ, آپ ان سے اجازت لینے آرگنائزر سے, اور ایک ٹیچر بھی بھیج دیا جائے تاکہ ایچ او ڈی کو شک ہی نہ ہو. ہم نے کہا جی ٹیچر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ بچوں پہ وہ قابو رکھ سکے, الٹی سیدھی بات نہیں. انہوں نے کہا شہیر آپ لسٹ دو, میں آپ پہ یقین کرتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہی لسٹ دینی ہے. تو میں نے دانت ٹائپ کے بچے ہٹے کٹے سارے اکٹھے کر لیے تینوں ڈپارٹمنٹ سے جو لڑاکا ٹائپ تھے. اور جو ٹیچرز ہمارے ساتھ گئے تھے وہ تھے جو ابھی فریش ایم ایس کر کے جو یونیورسٹی میں اپوائنٹ نہیں ہوتے وزٹنگ سٹاف کے طور پہ, جن کی آپ کے ساتھ ویسی دوستی ہو جاتی ہے, آپ کی ایج فیکٹر سیم ہو. ہاں ایگزیکٹلی اس طرح کے. تو انہیں ہم نے آن بورڈ لے لی, وہ بڑے خوشی خوشی گئے. اب رستے میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہاں تو میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, لیکن وہاں جا کے وہ رستے کے پیٹرول پمپ میں نے پینٹ کوٹ چینج کر کے شیروانی پہنی. انہیں بتایا کہ جناب میں نے تقریر کو شور کرنی ہے اور میں اس لفظ پہ پہنچوں گا دوسرے جملے پہ تو تم لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دینی ہے, تو وہ آڈینس ویسی ہمارے حق میں ہو جائے گی. تو ہوا کچھ یوں کہ اس دوسرے جملے پہ پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ پہلے سے ہی جو دوسری آڈینس بیٹھی تھی اسے یہ فیل ہوا کہ یار اس سے پہلے جو تقریریں تھیں وہ شاید ان کے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا, ان کا انداز بیان اچھا تھا, لیکن ہمارے دل کی جو نمائندگی ہے, ہمارے دل کی, ہمارے جذبات کی, وہ یہ نوجوان کر رہے ہیں. تو آئی اسٹل ریمبر کہ ہمیں تو خیر جو بچے فرسٹ آئے امریکہ کا ویزا تو انہیں بھی کوئی نہیں ملا, لیکن یہ ہے کہ میرے لیے فرسٹ پوزیشن یہ تھی کہ 1-2 اسکول کے جو ٹیچرز تھے کافی بڑے تھے ہمارے بزرگوں کی ایج کے, انہوں نے میرا ماتھا چوما تھا کہ بچہ تم نے آج سچ بولا ہے. تو میرے لیے فرسٹ پوزیشن یہی تھی. ایگزیکٹلی آئی واز آلسو دیئر. تو مجھے صحیح یاد ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایڈیٹوریم سے باہر نکلے اور پیچھے ایک ہجوم نکلا کہ شہیر سیالوی زندہ باد, اس نے جو بات کی ہے وہ ہمارے دلوں کی جو بات تھی وہ آپ نے پریزنٹ کی. اور میں بڑا حیران تھا اس ٹائم جو امریکہ تقریباً افغانستان سے میں شروع ہوا اور کشمیر پہ ختم ہوا, پھر میں فلسطین سے شروع ہوا, پھر میں برما پہ ختم ہوا. پورے مسلمانوں کے, پوری دنیا کے
مظلوم مسلمانوں کی آواز اٹھائی، اور امریکہ کو ان کے ایمبیسیڈر یا فرسٹ سیکرٹری تھا غالباً ایمبیسی کا، اس کے سامنے ہم لوگوں نے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا تھا کہ یار آپ لوگ دہشت گردی کے سب سے بڑے ذمہ ایگزیکٹلی. دار. اور میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہید سیالوی صاحب وہ واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس دن ختم نبوت کی بات بھی کی، اور انہوں نے الحمدللہ بڑے الحمدللہ. واضح الفاظ میں یہ میسج دیا تھا. شہید صاحب میں ایک اور بات آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ 2012 میں ٹیری جونز نے جو گستاخی کے خاکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ بنائے تھے، اس پہ آپ نے یوم عشق رسول منایا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بالکل. بھی آج ہمارے عوام کو پتہ چلے کہ اور اس یہ امر کی آپ اس ضرورت وقت جو ہے وہ. کدھر ہوا کرتے تھے؟ میں آپ اس ٹائم اے کا پی ایس ای ایم ای کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میرا آپ سے تعلق ہوا ہے ایک دفعہ. آپ ایک محفل میں بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی نیچے ہمارے ادھر. میرا بیسیکلی تعلق اسلام آباد کے نوائی علاقے میراکو سے ہے، تو آپ سے میرا ایک اچھا بڑا پرانا لنک بھی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری اچھا باتیں ہماری عوام 2012 کو میں پتہ چلے. باقی یہ تھا ایف جی سر سید کالج میں تھا. اے پی ایس آرڈننس کالج کے اسٹوڈنٹس آئے تھے، ایک اسکالر کالج ہوتا تھا وہاں سے اسٹوڈنٹس آئے تھے، ویسٹڈ سے اسٹوڈنٹس آئے تھے، اور پتہ نہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کالج ایک ہوتا تھا وہاں سے اسٹوڈنٹس جی ہاں آئے تھے، اور بکلا کا ایک بہت بڑا قافلہ آیا تھا. تو ہم لوگوں نے بالکل. امریکن ایمبیسی کی طرف ہم نے مارچ کیا، اور وہاں فیض آباد تک آئی اسٹل ریمبر کہ ہم گئے آگے، آئی ڈونٹ نو کتنا ہم گئے تھے، لیکن ربڑ بلٹس پڑی، شیل پڑے، وہ سارا بالکل کئی ہمارے کچھ بچے لڑکے اس ہمارے میں بہت شہید ہوئے. بھی ہوئے، اور اس ٹائم یہ تو وفاقی وزیر برائے رحمان یہ ملک ہمارے ہوتے تھے تھے. رحمان ملک صاحب تھے، تو انہوں نے غالباً آپ سے ان کی بات بھی ہوئی اور آپ نے وہ سپیچ نہیں بھی کی انہوں اس نے ٹائم. وہ ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس نے تو پھر وہ کچھ نہ ہو دیکھا نہ تھا دیکھا، وہ تو برس پڑے امریکن ایمبیسی کی طرف رخ کیا ہوا تھا. تو رحمان ملک نے کہا کہ یہ واقعی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، امریکہ میں جس شخص نے بھی یہ گستاخانہ فلم بنائی غلط کیا، کل پورے پاکستان میں یوم عشق رسول ہوگا. اور پھر وہ ہم نے تو تھرسڈے کو کیا تھا نوجوانوں کی طرف سے، جمعے کے دن پورے پاکستان میں آفیشیل سطح پہ یوم عشق رسول پھر آرگنائز کیا گیا. تو یہ اس وقت بھی 2012 میں آپ اندازہ کریں میں کتنا ہوں گا، یا 8 سال پرانی اگر بات ہے، 17 سال کا تھا میں. آپ بہت ینگ تھے مجھے سے یاد ہے، اور آپ نے ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، اور مونچھیں آپ کی اس ٹائم بہت چھوٹی تھیں، ہلکی ہلکی آپ کی اس ٹائم داڑھی آئی، اور وہ مجھے وہ زاہد حامد ایک کوٹ پہنا کرتے تھے، یہ مجاہدین جیکٹ ٹائپ اسے کہا جاتا ہے، برکت پلازا سے ایگزیکٹلی. ملتی، وہ میں نے پہنی تھی. اور وہ بڑا مجھے اچھا لگتا تھا کہ یار کوئی ایسا بندہ تو ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کم از کم وہ تو یہاں پہ ڈٹا ہوا ہے. اور انشاءاللہ وہ ہمارا بڑا ایک حوصلہ ہوتا تھا. تب ہم آرڈیننس جو اے پی ایس ہے اس کے ساتھ ہم بھی لے کے آئے ریلی، اور بڑا اچھا لگتا تھا اس ٹائم کہ ہمارے جو شہیر بھائی ہیں وہ، میں سمجھتا تھا کہ دبنگ سٹائل تھا ان کا، اور بہت ہی بہترین طریقے سے. اور سب سے بڑھ کے جو بات میں آج اپنے ویورز کو بتا چلوں کہ ناموس پاک کی جو بات ہے، جو کچھ ہماری جو شکیں چینج ہوئی پارلیمنٹ میں، تو اس کے اوپر اپنا شہیر سیلوی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا. نہ صرف موقف پیش کیا بلکہ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹی احتجاج بھی جو اپنا ریکارڈ کروایا. تو میں ان سے یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ جو ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو یو کے میں اور دیگر ممالک میں آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان سے بھی سر تھوڑا سا اس بات کے اوپر ہم بات کریں. آپ کے جو ختم اور توہین ناموس رسالت ہے، اس کے اوپر ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے اور جو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے. مجھے تو سر آپ کو میں نے پرسنلی دیکھا، تو میں چاہتا ہوں یہ آپ ان کو اپنی زبان میں ذرا میں بتائیں تو وہ آپ کو مزہ آ بڑا جاتا ہے. مختصراً ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. انٹرنیٹ کی آئی تھنک دوبارہ تھوڑے سے مسائل کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا. تو انشاءاللہ جیسے وہ آتے ہیں ان سے ختم نبوت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس کے جی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات میں کرنا عرض بہت کر رہا تھا ضروری ہے. کہ نمبر 1 تو یہ کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع صلی اللہ علیہ کرنا، وسلم. رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام اس بات کے محتاج نہیں ہے، ہم لوگ محتاج ہیں. ہماری عزت، ہماری جو بقا ہے سمت کی، وہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی حرمت پہ پہرا دیں. ورنہ تو ان کی حرمت پہ پہرا دینے والی ذات رب تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے کہ جب کسی نے کچھ غلط کرنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ پوری صورت نازل فرما دیتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تم بے شک. تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہاری بیوی تباہ ہو جائے، اسے رسی میں جکڑا جائے گا. تو اس معاملے پہ اللہ بڑا غیرت مند ہے،
اور اللہ کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا جب جو مصر کے بازاروں میں ریٹ لگنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کئی عرصہ وہاں مصر میں قحط سالی ہو گئی، اور یہاں پر جب حضور علیہ السلام کی گستاخہ کو باعزت طور پہ بری کر کے 1.25 لوگوں کو جب جیل میں ڈالا گیا اور دنیا میں گستاخیاں شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروا دیا تھا۔ یہ اچانک یہ کس طریقے سے سارا کچھ ہوگا، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو بھی جو لوگ سن رہے ہیں کہ میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، میں ایک اسکول سے پڑھا، پھر کالج سے پڑھا، پھر یونیورسٹی سے پڑھا۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملہ ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنا کسی عالم یا مولوی کا کام نہیں ہے، صرف یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ بحیثیت مسلم مولانا ظفر علی خان who was among the founding members of پاکستان، ان کا ایک بڑا اچھا شعر تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جو بے ہمارے شک ایمان کا بنیادی جز ہے وہی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیں، اور پھر میں بتاؤں کہ وہ اس کے محتاج نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس سر اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ایک قانون ایک قسم کا بن چکا تھا کہ جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی بھی جنگ میں جائیں، کیونکہ وہ اعلیٰ پائے کے صحابہ تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے غزوہ بدر میں حصہ لیا، تو ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ہم آپ کی بیٹھ کے زیارت کیا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں گے، ہم جنگوں پہ جایا کریں گے۔ لیکن جب مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کے خلاف جہاد کی بات کی گئی، تو جو امیر المومنین تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا چاہے کوئی بدری صحابی ہو یا غیر بدری ہو، اب یہ کوئی فرق نہیں ہے اس چیز میں۔ اس وقت چاہے آپ بہت عظیم ہیں، چاہے آپ کا کیا مرتبہ ہے، اس وقت کیونکہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ہے تو سب کو میدان میں آنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جتنی غزوات ہوئیں ان سب میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی صرف جنگ یمامہ میں ہوئی اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے خلاف۔ تو یہ امپورٹنس ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو لوگ آج پوچھتے ہیں کہ جی ریاست کو کس نے حق دیا کہ کسی کو نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کرے یا نان مسلم فتنہ ڈکلیئر کرے، یہ ریاست کو حق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں دے دیا تھا۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایک امتی کو کمپرومائز کرنا، دور کی بات کمپرومائز کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو یہ اس کی اور امپورٹنس ہے۔ ماشاء اللہ سے میں ایک اور چیز اپنی ویورز کو بتاتا چلوں کہ انجمن طلباء اسلام نے جو نعرہ نکالا تھا وہ صرف نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے اپنی لہو سے اس بات کو منوایا ہے کہ ہم حرمت رسول کے اوپر انشاءاللہ نہ کبھی کمپرومائز کر سکتے تھے، نہ کبھی کریں گے اور نہ کبھی ہونے دیں گے۔ اور میں یہ اپنے ویورز کو تو پتا چلا جاؤں کہ جو نعرہ تھا کہ اپنے جانے بھی قربان کریں گے، تو انہوں نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ماشاءاللہ سے ہمارے جو یہ طلباء اسلام کی جو انجمن بنی تھی، انہوں نے اپنا خون سے یہ آپ وسلم کی حرمت کے اوپر اپنا جانے دے کے جو ہے اس کو بچایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ جب آپ وسلم کی حرمت کی بات آ جائے تو اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا کٹ مرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شہیر صاحب بہت زبردست بات کیا آپ نے۔ میں ایک اور بات اپنے ہمارے جو ویورز ہیں اور کافی لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہے کہ شہیر سیالوی جو ہے وہ اس طرح کا بندہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ یار نہیں پتا، وہ کیسے آیا، کیا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یار امیر کا بچہ ہوگا اس لیے آ گیا، تو میں چاہتا ہوں ان کو وہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں سے چلے۔ آپ کے جو چچا تھے اپنا ہمارے آپ کے ابو اجداد میں افضل صاحب آپ بات کرتے ہیں کافی دفعہ، ان کی میں نے کئی دفعہ آپ کی تقریر بھی سنی، اس میں ان کی بات کرتے ہیں، تو وہ مونگ پھلیوں والی بات میں ان کو بتائیں تاکہ ان کے جو کنسیپٹس ہیں وہ ذرا کلیئر ہو جائیں۔ سر میرے بزرگ جو تھے جب صبح دن کو وہ ہل چلاتے تھے نا کھیتوں میں، تو وہ مونگ پھلیاں جب اکٹھی ہو جاتی تھی تو رات کو چاند کی روشنی میں وہ ایک ایک انگلی سے وہ دانہ نکالتے تھے جو ہل سے رہ جاتی تھی مونگ پھلیاں، وہ پھر صبح بیچ کے اس سے کتابیں خریدی جاتی تھی۔ پھر تعلیم کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرے سب سے بڑے تایا جو تھے، جو بڑے اچھے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آدمی تھے،
وہ ایف ایس سی نہیں کر پائے، انہوں نے میٹرک کے بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے ایز اے سپاہی، اور اس کے بعد وہ ماسٹرز تک گئے، حوالدار ریٹائر ہوئے اور ماسٹرز کر کے نکلے، اور اسی تنخواہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، اور کچھ پیسے دادا جی ہمارے الیکٹریشین کے چھوٹے موٹے ٹھیکے لیا کرتے تھے، اس سے پڑھایا۔ تو تب جا کے ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، ایک الطاف انکل تھے، وہ باہر گئے مسقط میں اپنی نوکری کرنے، پھر انہوں نے کوئی سپورٹ کیا اپنے چھوٹے بھائیوں کو، تو اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے جو میرے والد صاحب تھے، وہ فوج میں گئے اور ماشاءاللہ بریگیڈیئر رینک تک پہنچے۔ ان سے چھوٹے ایک اور بھائی تھے جو کہ پروفیسر بنے، اور انہوں نے اپنے 2 سکولز اور 2 کالجز بنا لیے الحمدللہ، اور ماشاء اللہ۔ وہ بھی صبح پڑھائی کرتے تھے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی فیسیں کسی طریقے سے نکالتے تھے کہ جو فیس انہوں نے ادا کرنی ہوتی تھی، اور کچھ بھائیوں کی سپورٹ تھی۔ ان سے چھوٹے ایک اور بھائی تھے ارشد حمید ایڈوکیٹ، یہ اقبال صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان سے چھوٹے ارشد حمید ایڈوکیٹ تھے جو کہ کراچی میں وہاں سی پورٹ پہ رات کو کلیریکل جاب کرتے تھے، وہ بھی اس طرح کی کہ کتنے سامان آ گیا کتنا سامان چلا گیا وہ لکھنا، اور کہتے ہیں ہم جم جاتے تھے ہاتھ پاؤں ہمارے، جب سردیوں میں ہم لوگ وہاں سی پورٹ پہ تیز ہوائیں چل رہی ہوتی تھی تو وہ کرنا، شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، اور کہتے ہیں سوتے ہم لوگ نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر سوئے جاتا تھا، اور صبح جا کے پھر ایل ایل بی وہ کرتے تھے، اور ماشاءاللہ پچھلے 8 سالوں سے ان کا پینل لگاتار تحصیل جنٹ کے بار میں جو ان کا کوٹ ہے وہاں پر جیتتا آ رہا ہے، اور خود بھی الیکٹ ہوتے رہے صدر پچھلے 10-12 سالوں سے، اور ان کا پینل بھی جیتتا رہا۔ سیلف میڈ لوگ ہیں، اور اپنے دور میں اپنے جی بھائی میں کال بیک آپ کو کرتا ہوں، میں ابھی ایک انٹرویو میں۔ جی آواز کلیئر ہے آپ کو؟ جی شیر بھائی جی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے دور کے یہ لوگ بھی اسٹوڈنٹ لیڈرز گزرے، ایک ویسٹرن ریل کار یونین ہوا کرتی تھی، اس کے میرے والد صاحب صدر تھے، میاں والی سے لے کے اٹک تک آتی تھی، پھر چھوٹے چچا جو تھے اقبال صاحب، وہ ضلع اٹک کے ناظم رہے اے ٹی آئی کے، پھر ان سے چھوٹے جو تھے ارشد صاحب، وہ بھی ادھر اے ٹی آئی میں رہے کراچی میں اور پھر اٹک میں، پھر ان سے ان کے بعد میرے کزن تھا وہ ایم ایس ایف کا صدر تھا بابر، ایک اور کزن تھا فیصل وہ اے ایس ایف کا صدر تھا، پھر شاہد تھا وہ اپنے کالج میں اے ٹی آئی کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے نیشنل سطح کی پالیٹکس میں تو ہمارا خیر کوئی اتنا رول نہیں رہا، لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں الحمدللہ ہمارے خاندان کا بڑا رول رہا، ننیال میں بھی ددیال میں بھی۔ تو ماشاء لیکن اللہ۔ ایک چیز جو ہے کامن میں نے فیکٹر دیکھا دونوں سائڈوں پہ، وہی تھا کہ سارے سیلف میڈ لوگ ہیں، اپنی محنت سے کھیتوں میں ہل چلا کے اپنے اپنے مقام تک پہنچے، کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں پہنچے۔ آئی اسٹل ریمبر کہ جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی تو مجھ سے سرکاری گاڑی واپس لے لی گئی تھی کہ آپ نے صرف کالج یونیورسٹی تک جانا ہے تو اس گاڑی میں جانا ہے، باقی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ نے جانا ہے تو ابا جی کی گاڑی میں بھی نہیں جا سکتے، آپ نے لوکل سفر کرنا ہے۔ وہ چیزیں جنہوں نے آج ہمیں سکھایا، وہ چیزیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی آسائش والی زندگی کو چھوڑ کے ہم نے مدرسے کی دال بھی کھائی، چاول بھی کھائے 3 دن پرانے، اور اسلام آباد کی سرد راتیں ہم لوگوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی گزاری کئی دھرنوں میں، اور جو جنوری سوری یہ جو آپ کے تپتی دھوپ میں ہم لوگوں نے ڈیرہ بگٹی اور سبی میں بھی دن گزارے۔ بالکل۔ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو تب سمجھ آتی ہیں جب آپ بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑ کے لوکل سفر کرتے ہیں 12-14 گھنٹوں کا، اور یونیورسٹی میں آپ کی اٹینڈنس بھی پوری ہوتی ہے، صبح یونیورسٹی جائیں، دن کو یونیفارم چینج کر کے شیروانی پہنے اور پھر آپ سفر پہ چلے جائیں، پھر رات کو واپس آئیں اور فجر کے وقت پہنچیں اور پھر شیروانی اتار کے یونیفارم پہن کے کلاس میں جائیں، اور نیند جو ہوتی تھی وہ آپ کی بس میں پوری ہوتی تھی، بسوں میں سو کے نیندیں پوری کی تھی۔ تو یہ اور میں بہت کچھ اپنے سیکھنے کو ویورز کو ملتا ہے یہ بھی انسان کو۔ بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے 2-4 دن پہلے ہمارا ایک پریس کلب کے باہر بھی اور اس کے بعد ایچ سی کے باہر بھی جب یہ آن لائن کلاسز کے اوپر ہم لوگوں نے دھرنا دیا تو یہ واحد مرد مجاہد تھے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نہ صرف وہاں پہ ہماری آواز بلند کی بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایچ سی کے ساتھ مطالبے بھی کچھ کیے۔ میں سر وہ بھی چاہوں گا کہ ایچ سی کے اوپر یہ جو آپ نے بات کی کہ یار آن لائن کلاسز کا یہ جو رولا چلا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیں گے اور یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ سر میرا تو دیکھیں بینگ مسلم میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اسلامی ریاست کے نوجوانوں کے لیے اگر نکلتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو نوجوان ہیں اس ملک کا مستقبل ہیں، ہم لوگ تو اپنی یونیورسٹی کی تعلیم پوری کر چکے تھے، بلکہ ہم جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جس گاؤں سے تعلق ہے وہاں بھی 3G 4G آتا ہے، ہمیں مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اس قوم کے مستقبل کے ساتھ تھا کہ جو فاٹا کا بچہ اس کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی،
جو بلوچستان کا بچہ ہے، ساؤتھ پنجاب کا بچہ ہے، جو انٹیریئر سندھ کا نوجوان ہے، ان لوگوں کو، جو آزاد کشمیر کا نوجوان ہے، ان لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا. بلوچستان 90% ایسا ہے جہاں پر یہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. تو ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ آن لائن کلاسز کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ایس او پیز کے تحت ہاسٹلس کھولے جائیں، ان کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جائے، بڑے شہروں میں بلوا لیا جائے جہاں پر ریاست ان کے رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات کو دیکھے اور یہ اپنے پیپرز دے سکیں کم از کم. یا اگر پیپرز نہیں لے سکتے تو کوئی اور میکینزم ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی ہونا یہی تھا کہ اشرافیہ کے بچے پاس ہو چکے ہوتے، اور یہ جو بلوچستان کے اور آپ کے ساؤتھ پنجاب کے بچے ہیں، انہوں نے پیپر ایگزیکٹلی. دے ہی نہ پاتے، وہ فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے. ٹرانسپورٹیشن پہ پابندی تھی، وہ ہر جگہ پہ بندہ جا نہیں سکتا، اور روزانہ کون 6 گھنٹے کا سفر کرے انٹرنیٹ کے ایریا میں جانے کے لیے. تو کئی اس طرح کے معاملات تھے. اس کے علاوہ یونیورسٹی فیس تھی. لیکن جو اصل ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا، وہ ہم نظریاتی کارکن ہیں، نظریاتی بیسس پہ ہی مطالبے رکھیں گے. وہ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ نصاب تعلیم کو بہتر کیا جائے، اس میں مثبت تبدیلیاں ہوں. ہمیں غازی علم الدین، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھایا جائے. ہمیں مسٹر چپس اور سنڈریلا نہ پڑھائی جائے. ہمارے بچوں کو ان کی اپنی تاریخ پڑھائی جائے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج لوگ بولنا شروع ہو گیا ہمارے اصل ہیروز کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھا نہیں. سوشل میڈیا پہ جس تھرڈ کلاس آدمی نے جس قسم کا آرٹیکل لکھ لیا، قوم نے اسے ماننا شروع کر دیا. تحقیق نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے اس قوم کا، اور اس وجہ سے ہم لوگ اپنی تاریخ سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم لوگ آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں نے بڑے بڑے ہستیوں کے معاملوں کو فرقہ واریت سے جوڑنا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس وقت یہ امت جتنی تقسیم ہے، ہم اس سے مزید تقسیم نہیں کر سکتے. اٹس دا ہائی ٹائم کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ اسلام ان پاکستان. بالکل شاہر، آپ نے بہت زبردست میسج دیا. آخر میں ہمیں ایک جہاں ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سب سے لالی پرچم کے نیچے ہم ایک ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جیسے آپ نے بات کی کہ میں بھی یہ آپ سے اتفاق کروں گا کہ نصاب کے اندر تبدیلیاں بہت ضروری ہیں، مثبت تبدیلیاں. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ تحفظ ناموس رسالت کے اوپر جو مضامین ہیں ان کو ایڈ کیا جائے، دینی تعلیم کے اوپر بھی زور دیا جائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ نصاب کے اندر اس طرح کی جو تبدیلیاں یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ آپ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے اوپر جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئیں، کس وجہ سے ہوئیں اور کس طرح ہوئیں. تو جب وہ یہ پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ آنے والے جو حالات ہیں، جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی لوبی کتنی سرگرم ہے اسلام کے خلاف، تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. تو میں شہید آخر میں آپ سے ایک میسج اور لینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین یو کے میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کوئی اسپیشل میسج. دیکھیے، میرا پیغام یہی ہے کہ آج تک پاکستان کی جو تقدیر بدلی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز نے بدلی ہے، چاہے وہ اچھے انداز میں بدلی ہو یا برے انداز میں بدلی ہو. انہوں نے اپنی طرف سے سنسیریٹی دکھانے کی کوشش کی، بیچاروں نے ہمیشہ سے پاکستان سے اپنا پیار اور عشق دکھانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ بندے ہمیشہ وہ منظر پہ آئے جن کی پیچھے سے چابی چلانے والا کوئی اور ہوتا تھا. لہٰذا اوورسیز پاکستانی سے میں یہی درخواست کروں گا کہ وہاں کمائیں. آپ لوگ اپنے روزگار کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب سرو کرنے کی بات آئے تو اپنے ملک واپس لازمی آئیے گا. فرسٹ کلاس سٹیزن آپ کو صرف پاکستان میں کہلایا جائے گا، دنیا میں ہم تھرڈ کلاس سٹیزن ہی مانے جائیں گے. دنیا میں ہمیں بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، منگتے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چور کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو کہ بھکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، قوم کی عزت کو بیچتے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو بیچتے ہیں. ایسے لوگوں سے چھٹکارا آپ لوگ دلوا سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی انہیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. ہر تحریک کو چلانے والے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں. آج آپ نے کسی کو بھی اگر سپورٹ کرنا ہے تو اسے کہیں کہ یار ہماری گلی پکی ہوتی ہے یا نہیں ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمارا ٹرانسفارمر لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں ٹیوب ویل لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے، اوورسیز پاکستانی، برطانیہ کے پاکستانی پوچھیں ووٹ لینے والے سے کہ کیا تمہارے اقتدار میں آنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا تمہارے اقتدار میں آنے کے بعد کشمیر کے لیے صرف احتجاج ہوگا یا تقریریں ہوں گی یا عملی مظاہرے ہوں گے؟ کیا تمہارے آنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کرنے کی، مسجد الاقصی فلسطین کو فتح کرنے کی کوئی بات عملی طور پہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا تمہارے آنے کے بعد اسلامک ملٹری الائنس صرف کرتب دکھائے گا یا پریکٹیکلی کچھ کرے گا؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں یہ اوورسیز پاکستانیز اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. دے آر مور دین سنسیئر ود پاکستان. ہماری نسبت انہیں زیادہ پیار ہے اپنے ملک سے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. فیضان بھائی سو کائنڈ آف یو. مجھے ایسے لگا جس طرح میں اپنے بچپن کے کلاس فیلو سے بات کر رہا ہوں اور بہت شکریہ، بچپن کے بہت دوست سے شکریہ. بات کر رہا ہوں, اور بہت بہت اپنائیت محسوس ہوئی. پہلا انٹرویو ایسا تھا جس میں بے حد اپنائیت محسوس ہوئی. تھینک یو ویری مچ شہیر بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم کے یہ لیے فرض وقت بنتا ہے, نکالا، اور آپ نے فرض جو بنتا میسج دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور آپ کا جو کردار ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ سے ہے. بہت شکریہ. ہمیشہ سے آپ نے وہ سٹیپس لیے ہیں کہ جس کی بڑی سخت ضرورت رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت آگے شکریہ. بھی ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ ہمارے سر فہرست ہوں گے اور ہمیشہ لیڈنگ فرام دا انشاءاللہ فرنٹ ہوں گے. انشاءاللہ. جی ناظرین، ضرور ہمارے ساتھ کام. موجود تھے شہیر سیالوی صاحب، بڑی اچھی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ایسے ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ اگلی دفعہ پھر آپ کا میزبان فیضان علی بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے فیضان علی بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.